अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है कि आप सब खैरियत से होंगे। अल्लाह ताला आप सबको अपने हिफ्ज़ व अमान में रखे। आज हमारे पुराने एक कुलीग मियाँ फैज़ रसूल साहब ने चौधरी अनवर साहब की उम्रा से वापसी पर उनकी एजाज़ में डिनर का एहतमाम किया था। चौधरी अनवर साहब सीनियर हेडमास्टर रिटायर हुए एवी मॉडर्न हाई स्कूल फैसलाबाद से 14 जनवरी 2005 को। माशाअल्लाह रिटायरमेंट के बाद भी इन्होंने जो अपने साथियों के लिए काम करने का सिलसिला था उनके मुख्तलिफ दफातर में, और ख़ास तौर पर एजी ऑफिस के मुतल्लिका डिस्ट्रिक्ट एजुकेशन अथॉरिटी के मुतल्लिका जितने भी मसाइल थे साथियों के, उन सब को आज भी ये लेकर चल रहे हैं। तो आज हम आपकी मुलाकात जो है वो चौधरी अनवर साहब से करवाते हैं, उनसे कुछ बातें हम करेंगे। सबसे पहले तो इन्हें यही बच्चों के बारे में पूछेंगे कि आपके कितने बच्चे हैं और कहाँ कहाँ हैं, एडजस्ट हैं। 4 बेटे और 1 बेटी है। चारों बेटे जो हैं 3 बेटे यूके में हैं, उनमें से एक लंदन में है, 2 मैनचेस्टर में हैं। सबसे बड़े ने यहाँ से MBA करके चला गया था वहाँ बच्चे लेकर वहाँ मैनचेस्टर में। उससे छोटा जो DVM डॉक्टर था वो भी मैनचेस्टर में चला गया। और तीसरा जो था वो उसने टेक्नोलॉजी कॉलेज से किया था, वो डिप्लोमा जो होता है 3 साल का, वो करने का वो भी चला गया, वो लंदन में है आजकल। बाद में उसने अपनी पढ़ाई जारी रखी, स्टडी वीज़े पे गया था, तो अब लॉ वगैरह करके उसने कोई लॉ फर्म बनाई हुई है, वहाँ इमिग्रेशन का काम करता है। अच्छा, तो तीनों बेटे आपके लंदन में हैं इस वक्त? हाँ, लंदन में। सबसे बड़ा बेटा जो है उसने MBA यहाँ करके वहाँ अकाउंटेंसी का कोर्स किया और रजिस्टर्ड करवा के फर्म में अपनी वो आर्डर का काम कर रहा है वहाँ, अलहदा दफ्तर उसका। उससे छोटा जो डॉक्टर शहजाद अनवर, उसकी स्कार्फ के नाम से कंपनी उसने रजिस्टर करवाई थी, उसमें है कि स्टडी वीज़े लेने, इमिग्रेशन करवानी वगैरह ऐसे। तो उसके माशाल्लाह पाकिस्तान में 74 ऑफिस उसके नाम से चल रहे हैं मुख्तलिफ शहरों में, और 2 जद्दा में हैं, 3 दुबई में हैं, 1 इंडिया में है। ऐसे दफ्तर लगे हैं, उन्होंने मुख्तलिफ नामों से काम कर रहे हैं। स्टडी एडवाइज़र है, कोई स्टडी अब्रॉड है, इस तरह मुख्तलिफ नाम है सब के रखे हुए। तो वो काम सारा उसके बाद जाता है वो COS कंपनी सारी का। तो UK में वो उनको कैश लेटर वगैरह जारी करवा के देता है, तो फिर जिसके स्टूडेंट जाते हैं उधर तो वो अपना शेयर वगैरह इनको भेजते हैं, वो इनको तकसीम करते हैं और बाकी अपना रखते हैं। उसका ऐसा काम है। और सबसे छोटा जो था फयाज़ अनवर उसका नाम था, उसने CA किया था, CA करके वो चला गया दुबई में। दुबई सबसे छोटा है। दुबई में उसने पहले एक कंपनी में काम किया, फिर वहाँ से 2-3 साल बाद और कंपनी में काम किया, फिर तीसरी कंपनी में गया, तो अब वो चीफ अकाउंटेंट लगा हुआ है फ्लाई दुबई एयरलाइन में। वहाँ ही उसके बच्चे हैं, बच्चे सब के साथ ही उनके पढ़ रहे हैं वहाँ। नहीं तो चौधरी साहब आप फिर यहाँ पर अकेले ही दोनों मियाँ बीवी? हम दोनों मियाँ बीवी अकेले हैं। हमने ड्राइवर जो मेरी गाड़ी का है वो मैंने अपना भांजा रखा हुआ है, और उसको ओवर टाइम एक रक्षा भी बना के दिया हुआ है। जब मैं फारिग होता हूँ 11-12 बजे के बाद तो शाम तक रक्षा चलाता है, ताकि उसको मेरी तरफ से कुछ मिले और उधर से भी उसका गुजारा वगैरह हो जाए। तो 3 हम रहते हैं वहाँ, और हमने काम के लिए नुकरानियाँ रखी हैं 2, एक रोटी वगैरह 3 टाइम पकाती है खाना वगैरह, और एक जो सफाई के लिए। अच्छा, इस तरह काम चल रहा है। और हम भी UK में 5 दफ़ा जा चुका हूँ, 5-5, 6-6 महीने रहे हैं वहाँ। दुबई में 3-4 दफ़ा रहे हैं। अब भी मैं उम्रा करके आया हूँ। अब पिछले साल इसी साल में फरवरी में किया था मैंने उम्रा,
اس بیٹے نے کروایا تھا دبئی والے نے، اب ہم پھر اس نے دوبارہ ہمیں کروایا عمرہ. ایسے تو چودھری صاحب کتنے آپ عمرے اور حج جو ہے ماشاءاللہ وہ کر چکے ہیں؟ حج تو میں نے اپنی تنخواہ سے کریڈٹ سے ایک ہی کیا تھا. اس وقت میرے بچے اتنے سیٹ نہیں تھے، میرے پاس بائک ہوتی تھی، بائک پہ ساری زندگی گزاری ہے، سروس کی ہے. تو جب بیٹے سیٹ ہوئے تو انہوں نے پہلے مجھے گاڑی لے کر دی مہران، 8 ماڈل تھی وہ چلی 5 سال، پھر انہوں نے 17 ماڈل مجھے لے دی، پھر مجھے نئی GLE بھی لے دی 17 ماڈل. وہ دونوں گاڑیاں میرے پاس میرے یوز میں ہیں اور ان کے دفتروں میں رہتا گاڑی میں. تو یہ آپ نے پوچھا تھا، کیا پوچھا تھا؟ کتنے عمرے میں نے پوچھا تھا. عمرے ہاں جی، عمرے میں نے اب میرے 13 عمرے ہوئے ہیں، 13 دفعہ عمرے ہو گئے ہیں. ایک حج ہوا تھا جو میں نے ابھی اپنی کلیکٹیو وغیرہ تنخواہ سے جیسے پہلے میں نے کیا وہ کیا تھا. اس کے بعد انہوں نے خرچ کیے ہیں، میں نے کچھ نہیں کیا اتنا زیادہ. تو اس کی کیا وجہ ہے کہ آپ اتنے زیادہ جو آفیسرز تھے ہمارے ان کے بھی بہت زیادہ قریب تھے اور یونین کے بھی قریب تھے کہ آپ نے کبھی کوئی جب بھی ہم نے کوئی ایسی ڈیمانڈ کی ہے یا کوئی ہڑتال یا کوئی ایسی کال آئی تھی تو آپ سب سے پہلے آگے سر فہرست میں نے اپنے نیشنل کیڈر سے یہاں اسی محلے میں اسکول ہے مسلم بارڈ نگوان پر، وہاں سے ایز اے SST ابتدا کی تھی. تو لیکن بعد میں جب حافظ صاحب آپ سے ملاقات ہوئی تو میرے دل میں یہ پچھتاوا ہی رہا کہ میں کاش ان کے کیڈر میں ہوتا، کیونکہ مجھے آپ کی باتیں بڑی پسند تھیں، ایکٹیویٹیز بڑی پسند تھی. تو میں نے خیر ادھر کیڈر تھا لیکن میں عام کہتا نہیں تھا کہ میں اس کیڈر میں ہوں. آپ کو تو پتا تھا مجھے میں نیشنل کیڈر میں ہوں، لیکن میں یہی کہتا تھا کہ ہم حافظ صاحب کے ساتھ ہی ہیں، ان کے ساتھی ہیں سارے. تو میں ایسے سمجھتا تھا کہ جیسے نیشنلائز کیڈر کے کاز ہیں اسی طرح ہمارے دوسرے بھائیوں کے کاز ہیں. تو میں اپنی خود جیب سے بھی ہیلپ کرتا تھا جب بھی آپ کی طرف سے کوئی ڈیمانڈ آتی تھی، اور آپ مجھے بھیجتے تھے فیمیل میں آپ کی اچھے تعلق ہیں تو وہاں سے چندے اکٹھے کرتے تھے، سب یونین چلتی تھی اکٹھی. میں کبھی ثابت نہیں کرتا. اور میں نے ٹیچروں کو کہا ہوا تھا کہ آپ نے چاہے نیشنلائز کا آئے، چاہے جنرل کیڈر کا آئے، چاہے جو کیڈر کا مرضی، آپ نے چندہ سب کو دینا. سارے اسکول میں ایسے ہی ہمارے رات شروع سے. تو اس لیے وہ دفتروں میں تو یہ ہے کہ دفتروں میں شروع سے ہی مجھے یہ سوشل کام کرنے کی عادت تھی. تو میں پھر کوشش کرتا تھا کہ جو افسر ہے میری بات چیت ہو جائے. تو میں پھر میرا یہ بھی اپنا عقیدہ ہی ہے ویسے ہی کہ جو باس ہوتے ہیں اس کی خدمت کرنے سے عزت ملتی ہے. تو میں نے پھر جب بھی افسر آتا تھا، کسی افسر کوئی افسر بھی اب جو زندہ ہوں پوچھ رہے ہیں کہ کسی کو میں نے کبھی کوئی چیز دی ہو یا انہوں نے مجھ سے کوئی چیز لی ہو، صرف پیار کا رشتہ تھا. اور کام وغیرہ مجھے کہتے تھے کہ یہ انور صاحب یہ کام ادھر کا ہے آپ کروا دیں گے، میں نے کوشش کر کروا دیتا تھا، چاہے مجھے کچھ اپنی جیب سے خرچ کرنا پڑے، کچھ بھی ہو جائے، ایسی بات تھی. تو AG آفس میں اب بھی آپ کا جو ہے نا وہ بڑے تعلقات ہیں اور چلتے ہیں، اور عام طور پہ ہم نے یہ سنا ہے اور واقعی یہ دیکھا بھی ہے کہ جو ڈسٹرکٹ اکاؤنٹس آفیسز ہیں ان میں بغیر رشوت کے بغیر پیسے کے کوئی کام نہیں ہوتا ہے. لیکن آپ جو ہے اس کے باوجود ایسے ایسے کام بھی آپ نے کروائے ہیں اور فری آف کاسٹ کروائے ہیں. اس کی کیا وجہ ہے؟ اس کی وجہ یہ ہے کہ جب میں AV ماڈرن میں تھا نا جی، تو اس وقت میں نے 8-9 سال جو 9 سال ایز اے ہیڈ ماسٹر کام کیا. تو وہاں کیونکہ میرا اسکول جو تھا وہ ہمارے افسرز میں تھا، DO کا، ڈائریکٹر کا، سبھی وہاں ہی دفتر تھے. تو جو لوگ میرے پاس جاتے تھے تو میں نے ان سے افسروں سے تعلق بنایا ہوا تھا کہ جب بھی کسی افسر نے کہنا میٹنگ کرنی ہے، ہم نے جیسے بھی کنٹریبیوشن وہ کر کے خرچہ بھی سارا کر لیں، ہر قسم کی تعاون کرنا. ان سے محبت ہوتی تھی کہ میں ان کے کام کرواتا تھا، تو میرے کام میں ان کو چائے بھی پلاتا تھا، ہر کام کرتا تھا. اب جب میں ریٹائر ہوا ہوں تو اس کے بعد بھی جو آدمی تھے وہ تو تھے ہی تھے، تو اب وہ جاتے گئے اور آنے والے کو میرا بازو پکڑاتے گئے. یہ آدمی بڑے کام کے ہیں. تو اب بھی ان کو اکثر دوست کو کوئی ایسی مجھے کہہ دے کہ بجوکے سے فلاں چیز یار میرے وٹامن چاہیے، مجھے اور کوئی شاید ضرورت پڑ گئی ہے، تو میں انشاءاللہ فری آف کاسٹ جو بچوں کو کہتا ہوں بھیج دیتے ہیں کہ میرے دوست کو ضرورت ہے، دے دیتے ہیں وہ. تو اسی طرح کافی آدمی ریٹائر ہو گیا اکاؤنٹ صاحب سے، کافی موجود ہیں ابھی جو اس وقت ایڈیٹر وغیرہ تھا وہ بن گئے اکاؤنٹس افسر. تو میری اس لیے دوستی ان سے چلتی رہی اس طرح. تو باقی دوسرا یہ ہے کہ میرا ویسے ہی عقیدہ ہے کہ اگر آدمی
کو کوئی لالچ ذاتی نہ ہو تو اللہ تعالیٰ مدد کرتا ہے, کام ہو جاتا ہے. ماشاءاللہ, یہ بالکل درست آپ نے بات. ہاں جی, تو اگر زیادتی انٹرسٹ ہو نا رشوت وغیرہ کا, میں اگر لانت ہوتی, لانت بھی کھٹنی ہوتی آدمی نے, تو پھر وہ کام بھی نہیں ہوتا. تو میرا ضمیری مطمئن تھا. میں تو اب بھی چیلنج کرتا ہوں کہ کوئی ضلع میں آ کر کہہ دے ٹیچر کہ میں ہزاروں کے تبادلے کرا چکا ہوں جب میں تھا سروس میں, اور اپائنٹمنٹیں کروائی ہیں. کسی نے پیسہ مجھے دیا تو مجھے میرے سامنے آ کے بات کرے, کس سے پیسہ دیا, چاہے اپنے جیب سے پلے. یہ بہت بڑی اعزاز کی بات ہے کہ آپ کی صحت کا راز جو ہے نا وہ ہم جاننا چاہیں گے. وہ یہی ہے نا کہ جب میرے اللہ تعالیٰ نے بچے سیٹ کر دیے, میں لوگوں کے کام کرتا تھا. اللہ تعالیٰ کہتا ہے کہ تم لوگوں کے لیے آسانیاں پیدا کرو تو میں آپ کے کام خود کر دوں, ہو جائے گا, مجھے آسانیاں ملے گی. تو میں نے چونکہ اسی قیدے پہ تھا تو میرے بچے پتہ نہیں کیسے, میں نے کچھ نہیں خرچ کیا, چلے گئے باہر. کوئی کسی کا میں نے قیمتاً ویزا نہیں لیا, کسی کو ویسے نہیں کیا, روٹین میں اپلائی کیا اور بچے چلے گئے باہر میں. تو وہ بچے سیٹ ہو گئے, شادیاں بھی ہو گئیں, ان کے بچے بھی ادھر پڑھنے لگ گئے. تو مجھے فکر کوئی نہیں تھا, مجھے یہی تھا کہ میں یو کے چلا گیا, میں دبئی چلا گیا, میں عمرے میں چلا گیا. تو یہی کام تھا. اس وجہ سے مجھے ٹینشن کوئی گھر گرمی نہیں تھی. تو اسی وجہ سے میری صحت ٹھیک رہی. اور میں نے اپنی جو لائف میں تھا نا کہ صبح 7 بجے اٹھنا, نہانا دھونا, شیو کرنی, اسکول چلے جانا, وہی میں نے روٹین چھوڑی نہیں. اب میں اس کے بجائے 9 ساڑھے 9 بجے نہا دھو کے اپنا ریڈی وغیرہ ہو کے سوچ لیتا ہوں آج میں نے بھی مارننگ دوستوں کو بتلایا, آج میں نے اکاؤنٹ ساس میں جانا ہے, آج میں نے فلاں جانا ہے. اب سردی ہے, اب کچھ کم جاتے ہیں, لیکن گرمی میں تو روزانہ ہی 1-2 دن آگے کرتے ہیں, نہیں چلے جاتے ہیں. ہاں جی, گاڑی اپنی ہوتی ہے, ڈرائیور اپنا ہوتا ہے. تو پیسے جو ہوتے ہیں, رشوت کبھی لی نہیں تھی, نہ اب بھی کبھی لی ہے کسی سے. تو پیسے جو ہیں پینشن کے آتے ہیں, اور مجھے اللہ تعالیٰ نے گھر بھی دے دیا تھا گورنمنٹ کی طرف سے, وہ لاہور میں ہے, مورنڈوال میں, وہ کرائے پہ دیا ہے, اس کے پیسے آ جاتے ہیں. کچھ میں نے اپنی گریجویٹی کے تھوڑے پیسے بچے تھے مجھے حج کرنے کے بعد, تو میرے بیٹوں نے وہ پیسے مجھے اتنے جمع دے دیے کہ نیشنل سیونگ میں میرے جمع کروا کے انہوں نے میرا خرچہ پورا کر دیا. اب میرا خرچہ تم پورا ہو جاتا ہے, بچتا رکھتے نہیں ہیں پیسے, جو بچتے ہیں ہم سال بعد خرچ کر دیتے ہیں, زکات دے دیتے ہیں, عمرے پہ چلے جاتے ہیں, ادھر ادھر خرچ دیتے ہیں, پورا ہوتا ہے. تو مجھے کوئی فکر نہیں کسی بھی چیز کا بھی. تو محلے میں بھی پوزیشن اچھی رہی ہے. عشر زکات کا چیئرمین مجھے کافی دیر رکھا انہوں نے, وہی میں نے کام کیے. وہ ایسے ہوتا پیسے نہیں بھی آئے تو میں کئی عورتوں کو 2-3 ہزار دے دیتا, اپنی جان سے دے دیتا تھا. تو اب بھی جب یو کے میں جاتے ہیں تو بیٹے کہتے ہیں ابو جی ادھر کریں, میں کہتا ہوں میں نے ادھر نہیں کرنی. جو گھر پہ آس لگا کر آتی ہیں غریب لوگ زکوٰۃ کے لیے, وہ کیا سوچیں گے کہ تالا لگا کر چلے گئے, تو ہم آ جاتے ہیں ادھر سے باہر. تو آخر میں یہ چاہوں گا کہ آپ کوئی نوجوان اساتذہ جو آج کل کے ہیں ان کو کوئی پیغام دینا چاہیں گے تو وہ آپ. تو میں نے کہا یہی, میرے تو ٹیچروں کو یہی پیغام ہے کہ ایک تو نیسٹلی کام کریں, ان ٹائم جائیں, اپنے باس کا کہنا مانے, باس جو ہوتا ہے ایوری وے اس کا کہنا ماننے والا کامیاب بھی ہوتا ہے. اور ٹیچروں میں فریکشن جو ہے اس نے ٹیچروں کا جو ہے نا تھوڑا بہت زور کم کر دیا گورنمنٹ پر بھی. تو ٹیچروں کو سب کو تعاون سے اکٹھے ہر مطالبہ کرنے چاہیے, اس میں ان کی کامیابی ہے. اب بھی جب سٹرائکنگ ہوئی ہیں اس کی متعلق کو کیا تھی لیو انکیشمنٹ وغیرہ کے بارے میں, تو ہماری تین دفعہ آج یہ فلاں یونین نے ہڑتال کرنی, فلاں نے کرنی, فلاں نے کرنی, وہ اس کا کوئی فائدہ نہیں. جب جو بھی کہنا یونٹ سے کام کریں, محنت سے کام کریں, اور اس کو اچھا اپنا فریضہ سمجھیں کہ ہمیں یہ کام کرنا ہے, تو پھر وہ ان کی کامیابی اسی میں ہے. اگر جس طرح ٹوٹے پھوٹے رہے تو پھر ان کو کامیابی کہانی ملے, ان کی اور چیزیں بھی ختم ہو سکتی ہیں. جی, آپ ساتھیوں نے ملاحظہ کیا چودھری انور صاحب کا انٹرویو, اور ان کی لائف جو ہے ماشاءاللہ آج بھی یہ ایکٹیو ہیں صرف اسی وجہ سے کہ یہ ساتھیوں کے کام جو ہے وہ کرتے ہیں. مجھے امید ہے کہ آج کا ویلاگ بھی آپ کو پسند آیا ہوگا. اگلی ویڈیو تک کے لیے اللہ حافظ.